अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। भारतीय जारियत का इख्तिताम जंग बंदी के ऐलान के साथ नहीं, दरअसल पाकिस्तान की जानिब से भारतीय नाकामी के फॉरेंसिक डिसेक्शन के साथ हुआ है। वो कहते हैं ना कि तस्वीर बोलती हैं, तो अगर हम दोनों ममालिक की आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग्स की बॉडी लैंग्वेज ही सिर्फ देखें तो साफ नजर आ रहा है कि कौन जीता कौन हारा। एक तरफ शिकस्त खुर्दा लटके हुए मुंह और दूसरी तरफ पुरएतमाद चेहरे और फातिहाना मुस्कुराहटें थी। एक तरफ इंफॉर्मेशन की मुकम्मल जानकारी दी गई तो दूसरी तरफ भारतीय फिजाइया के तर्जुमान ऑपरेशन सिंदूर की तकनीकी मालूमात देने से कासिर रहे। गुज़िश्ता रोज भी जो इंफॉर्मेशन छुपाते हुए नजर आ रहे थे, वो तमाम वो चेहरे, उनसे जब राफेल तैयारे के गिरने से मुतालिक सवाल किया गया तो क्या जवाब दिया? हिचकिचाहट बताती है कि भारत को मकामी और आलमी हजीमत का सामना है, जबकि दूसरी तरफ पाक फिजाइया की महारत की दुनिया मोतरफ है। इस सारे तनाजे में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से लेकर जंग बंदी तक पाकिस्तान ने भारतीय बयानिए को शिकस्त दी और दौरान जंग पाक फिजाइया ने स्पेक्ट्रम सुप्रीमेसी जैसी थ्योरी को अमली जामा पहना दिया। आज हमारी फिजाइया दुनिया की किसी भी जदीद एयरफोर्स की तरह रिवायती डोर से आगे निकलकर जंग के नए फन मल्टी डोमेन ऑपरेशन की काबिलियत रखती है। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF. 6-0. कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पाक फिजाइया की शाहीनों का पुरएतमाद अंदाज 1965 की जंग में भी ऐसा ही था जैसा आज है। 60 साल गुजरने के बाद भी शाहीनों के एतमाद में इजाफा हुआ है, कमी नहीं। और नाज़रीन, आज की डेवलपमेंट ये रही कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है, जिसमें जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ है। याद रहे कि इससे कबल अमेरिका से जंग बंदी के लिए सालसी की दरख्वास्त भी भारत ने की थी, मगर पर्दे के पीछे मिन्नतें करने वाले भारतीय वजीर आजम मोदी कैमरे के सामने भड़के मारते हुए दिखाई दे रहे थे। भारतीय वजीर आजम सबूत देने के बजाय दहशतगर्दी का राग अलापते रहे। कहते हैं कि दहशतगर्दी, बातचीत और तिजारत साथ साथ नहीं चल सकते। सिंदूर रोका है, खत्म नहीं किया। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत को कह दिया था कि जंग ना रोकी तो तिजारत नहीं करेंगे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण स्वानी ने पाक भारत स्टैंड ऑफ पर गैर मुतासिबाना तज्जिया करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बना है और मोदी के इकदामात ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मजबूत कर दिया है। प्रवीण स्वानी ने पाक फिजाइया की कारकर्दगी को भी काफी सराहा है। जंग के दौरान दुरुस्त इंफॉर्मेशन की अहमियत और पाक फिजाइया की काबिलियत पर उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवा। इस सारे तनाजे में जहां पाकिस्तानी मीडिया ने कमाल जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, वहां भारतीय मीडिया का किरदार बहुत भयानक रहा। भारतीय मीडिया बॉलीवुड बना हुआ था और नाम निहायत भारतीय सहाफी अदाकारों का रूप ढाल के बैठे हुए थे। भारतीय मीडिया ने तो टीवी पर ही पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया था, मगर झूठ के पाँव नहीं होते। भारतीय मीडिया की मकामी और आलमी सतह पर हसाई हो रही है, क्रेडिबिलिटी तो वैसी उनकी कोई थी नहीं। जहां एक जानिब अफवाज पाकिस्तान ने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, वहीं पाकिस्तानी अवाम का जज्बा भी देखने लायक रहा। एटमी जंग के साए तले पाकिस्तानी कौम मिसाइल चलते देखकर महजूज होती रही। कोई ड्रोन कंधों पर उठाकर भाग गया तो कोई ड्रोन दिखाकर बिला खौफ छत पर बच्चों के उसूल समझाता रहा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे दिफाई तज्जियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, और पैनल में हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर शमशाद अहमद साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वेटरन डिप्लोमेट एंड हैज सर्व्ड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। शमशाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। प्लीज़ अलाउ मी शमशाद साहब, मैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। खालिद साहब, सबसे पहले तो जिस तरह की हमने लाइक आई सेड कि जो हमने महारत देखी हमारे आर्म फोर्सेस की, यू बीन क्लोजली मॉनिटरिंग एंड वॉचिंग कि हमारी जिस तरह की एक शेयर ब्रिलियंस एंड प्रोफेशनलिज्म नजर आई, इट्स इंडीड अ बिग विन। जहाँ पर हम बात करते हैं, और हमारे AVM औरंगजेब साहब ने भी जिस तरह से कहा कि अब वो एक डॉग फाइट्स की बात अब नहीं रही, अब ये एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है उसमें हम चले गए हैं। हाउ डू यू सी द होल किल चेन सर, फ्रॉम द कंसेप्शुलाइजेशन टू एग्जीक्यूशन? बहुत शुक्रिया जी। मैं कुछ अरसे से आपने जो इनवाइट किया, मैं कुछ अरसे से कोई डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था, तो मैं जब प्रेजेंट सेटअप को देख के आता था, अपनी डॉक्यूमेंट्री मेंशन करता था, तो लोग कह रहे थे कि तुम ज़्यादा एग्जैजरेट करते हो, शायद तुम ओवर रेट कर रहे हो हमारी कैपेबिलिटीज़ को। मैं साइबर कमांड देख कर आया, मैं J-10C के पायलट्स को मिलकर आया, मुझे F-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट्स का पूरा दिन गुजारा, उनका इंटरव्यू किया, तो लोग कहते थे कि मोस्टली दोस्त भी कहते थे कि नहीं यार तुम ओवर रेट कर रहे हो। और अब उन्होंने मुझे फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि नहीं, शायद तुम वीडियोज़ में अंडर रेट कर रहे हो, इनकी परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और पाक फ़िज़ाइया को ज़ाहिर है मुझे बड़ा एजाज़ है कि मेरी एसोसिएशन इस इंस्टीट्यूशन के साथ रही।
آپ نے شروع کیا پریس کانفرنس والا, میں اس کو ذرا ٹچ کرتا چلوں کہ کیا گریس ہے, وہ تو ویورز بہتر کریں گے, اور ہم پروفیشنل ایئر فورس ظاہر ہے ایک دوسرے کی, انہوں نے بھی کا عزت کرتے ہیں, میں بھی عزت کرتا ہوں. لیکن مجھے حیرانگی اس وقت ہوئی تھی کہ پاک فضائیہ, دیکھیے ایئر فورس, جب انڈین ایئر فورس نے اپنے کلیم کیے, اور ابھی تک انہوں نے کلیم بتایا ہی نہیں ہے, انہوں نے بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر, ہمارے ایئر مارشل اورنگزیب نے کلیئرٹیز کے ساتھ بتائے, اپنی شوٹنگ بتائی, اپنے کاؤنٹ بتایا. میں خود وٹنس ہوں ٹروتھ فل کا اس پورے ایونٹ کا, بیکاز میں پاک فضائی سے کنیکٹڈ تھا. اس رات میں پورا جاگ رہا تھا, مجھے کاؤنٹ ساتھ ساتھ موصول ہو رہے تھے بیکاز آف مائی اون کنیکٹیوٹی ایٹ ویری ہائی لیول. تو میں یہ عرض کرتا چلوں, ہماری انٹیگریٹی دیکھیے, میں صرف مثال کے طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں, ڈیٹیلز میں شاید نہ بتا سکوں. مجھے کوئی 2-2:30 بجے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ ہم نے 3 جہاز مار دیے. تو میں بڑا خوش تو ہوا, اس تھوڑی دیر بعد میں نے کہا گیا نہیں ٹھہر جائیں, 4 ہو گئے, پھر کہا گیا 5 ہو گئے, پھر ایک فون پہ جو لاسٹ میری جو بات ہوئی وہ ہوا 6+1. تو اسی فون کے دوران جو بات جن سے میں کر رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں سر 5+1 کر دیں اس کو, ناٹ 6+1. تو میں نے سوال کیا کہ ابھی تو آپ نے 6 کہا تھا اور 6+1 کہا تھا. انہوں نے کہا نہیں سر, دی ایروپلینز آر کاؤنٹڈ فار, وی آر شیور کہ چھٹا بھی ہے, بٹ وی ول ناٹ کنفرم انلیس وی ری کنفرم تھرو دا ایئر کرافٹ ریکیج. ایک طرف تو یہ کاؤنٹ چل رہا تھا, اتنی کانشیس کاؤنٹنگ چل رہی تھی کہ ریکیج جب ہمیں کنفرم ہوگا, وٹ ایور مینس, میں اس میں نہیں جا سکتا ڈیٹیلز میں, وہ ریکیج دیکھیں گے تو ہم چھٹا کلیم کریں گے. اب آپ یہ دوسری طرف دیکھیے, ہندوستان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایئر مارشل صاحب, when he came, if you were the journalist علینا اور وہاں بیٹھی ہوں, if you had the opportunity to attend that press conference, you would take only 2 questions with you. I can surely say that. Why? You will say, ایئر مارشل صاحب آپ بتائیے آپ کے کتنے جہاز لوز ہوئے, پہلا سوال ہوگا. اور اگر وہ یہ کہیں کہ جی ابھی ہم نہیں بتا سکتے, دشمن کو فائدہ ہو جائے گا, ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کرتے, تو آئی ایم شیور دوسرا سوال آپ کا ہوگا کہ اچھا آپ نے پاک فضائیہ کے کتنے مارے وہ بتا دیں. پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں وہ ابھی کانفیڈینشیل ہے. تو میں حیران ہو کے کل بھی چینل سے کہہ رہا تھا کہ پھر ایئر مارشل صاحب کو گولف کھیلنی چاہیے تھی جا کے, ود ڈیو ریسپیکٹ. سر چشتی, آج بھی بلکہ جو ڈی جی ایم اوز کی وہاں پر پریس بریفنگ ہو رہی تھی, اس میں یہی انہوں نے کہا کہ ہماری تو فائٹ ہی تھی ٹیررس کے خلاف اینڈ ناٹ اگینسٹ پاکستان ملٹری. تو وہ جب پاکستان کی سوورنٹی کو بریچ کرتے ہیں, شمشاد صاحب آپ کی طرف میں یہ سوال لے کر آنا چاہوں گی, جب وہ بریچ کرتے ہیں پاکستان کی سوورنٹی کو, بہت بلیٹنٹلی وائلیٹ کرتے ہیں ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, واٹ ور دے ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان ملٹری جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرے گی, اور اینڈ وی ایکچولی ٹک دیم بائی سرپرائز؟ جی یقیناً یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, لیکن جو کچھ ہم نے کر دکھایا اور ہماری فضائیہ نے کر دکھایا, میری یادداشت میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے. ان ادر ورڈز یہ آج بھی انپریسیڈنٹڈ اور انمیچڈ پرفارمنس تھی ہماری فضائیہ نے جو کی. باقی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ تو آپ کو یہ اپنے خالد چشتی صاحب نے بتا دیا ہوگا یا بتا دیں گے. میں صرف جنگوں کی, چونکہ مجھے I have been witness to all the wars that we have fought with India, starting from 1965 war. 48 کی بھی میں بچہ تھا اس وقت, لیکن اس کی اتنی زیادہ مجھے میموریز نہیں ہیں, مگر 65 کی مجھے یاد ہے. اس کے بعد پھر 71 کا پتہ ہے, پھر 71 کے بعد پھر مجھے پتہ ہے سیاچین جب انڈیا نے ہم سے لیا, پھر چولبر لا لیا ہم سے, پھر براس ٹیکس ہوا 80s میں, اور پھر کارگل ہوا. تو یہ سب چیزوں کا میں وٹنس ہوں. لیکن میں نے جو آج دیکھا ہے, جو یہ پچھلے 2 ہفتوں میں نے دیکھا ہے ہماری پرفارمنس, ہماری پوری افواج کی, آرمی, ایئر فورس اور نیوی, تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے لیے ایک مثال سے کم نہیں ہے. اور آلریڈی دنیا میں, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ترتھلی مچ گئی ہے, تو وہ ترتھلی مچ گئی ہے. دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. آج بھی مجھے BBC اور CNN والوں نے باتیں کی ہیں, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ وکٹری ہے ایک طرح سے, ہر لحاظ سے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ٹرمپ نے خود انیشیٹو لے کر, حالانکہ شروع میں انہوں نے انڈیا کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی, مقصد ان کا یہ تھا کہ انڈیا پاکستان کو تھوڑی کھچائی کرے اور تاکہ پاکستان کمزور ہو جائے, مزید کمزور ہو جائے. یہ ٹرمپ اور اس کی ایکسپیکٹیشن تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا وینس JD, وہ اس وقت انڈیا میں تھا جس وقت یہ پہلگام ہوا. بالکل. اور یہ جو ٹائمنگ تھی, یہ مجھے یاد آ گیا تھا اس وقت کا,
جب 2000 میں مارچ 2000 میں جب کلنٹن نے پاکستان آنا تھا، انڈیا بھی آنا تھا، اصل تو انڈیا وزٹ تھا، لیکن ہم نے کلنٹن کو پرسویٹ کر دیا تھا کہ وہ پاکستان آئے گا. لیکن اس کو کلنٹن کو روکنے کے لیے انڈیا نے جو جموں کے پاس ایک گاؤں ہے چٹی سنگھ پورہ یا چٹی سنگھ پورہ جو بھی کہلاتے ہیں، وہاں اسی قسم کا واقعہ انجینئر کیا انڈیا نے، اور وہاں کوئی 36 کے قریب سکھوں کو مارا اور اس سے ماحول خراب کیا تاکہ کلنٹن پاکستان نہ آئے. یہ کہا کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے، پاکستان جو ہے یہ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، یہ ہمیں بلیم دیا گیا. لیکن کلنٹن اور امریکنز کیونکہ ان کی ہر چیز ان کو پتا ہوتا ہے، وہ سیٹلائٹ سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پتا تھا کہ یہ سارا انڈین ملیٹنٹس نے خود کیا تھا. تو کلنٹن باقاعدہ وزٹ کیا اس نے. یہ اور چیز ہے کہ انڈیا میں 6 دن گزارے اور پاکستان صرف 6 گھنٹے. لیکن آیا اور پھر اس نے کلنٹن نے اپنی فورورڈ لکھا تھا، اپنی سیکرٹری آف اسٹیٹ میڈلن آلبرائٹ کی کتاب تھی جو جس میں تھا مائٹی اور مائٹی ٹائٹل تھا اس کا، اور اس میں اس نے اس واقعے کا ذکر کر کے یہ کہا تھا کہ انڈینز نے یہ انجینئر کیا تھا واقعہ میرے وزٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، بٹ آئی ڈڈ ناٹ گیٹ انفلوئنسڈ. تو اس نے یعنی کتاب میں یہ چیز مینشن کی ہوئی ہے. تو میرا کہنے کا اور مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات کو پہلا واقعہ، یہ پہلگام پہلا واقعہ نہیں تھا اور وہ آخری واقعہ نہیں تھا جو اس وقت ہوا تھا، کیونکہ اس کے بعد 9/11 کے بعد انڈیا نے، اور اس وقت واجپئی پرائم منسٹر ہوتا تھا بی جے پی کا ہی، یہ کیا. جی، اور شمشاد صاحب ابھی بھی جو ان کی سائڈ سے جو زور ہے وہ زیرو ٹالرنس آف اگینسٹ ٹیررزم. جی میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی ان کی طرف سے جو زور آ رہا ہے وہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ ٹیررزم. اب وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بھی ڈاکٹر جے شنکر جو بات کر رہے تو اس پہ یہی فوکس کیا جا رہا ہے. خالد چشتی صاحب آپ کی طرف میں یہ بات، اور جو ابھی ہم بات کر بھی رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو پریس بریفنگ ہو رہی تھی، انفارمیشن ڈومین میں بھی پاکستان نے جو ایک ڈیسائسو وکٹری اچیو کی ہے اس پر بھی آپ ذرا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ ماڈرن وارفیئر کے تمام انسٹرومنٹس کو وہ استعمال کر کے بھی جو ایک ڈس انفارمیشن کا سلسلہ تھا، رفائل جیٹس، ڈرونز اینڈ بیلسٹک میزائلز، تمام چیزیں اپنا کے بھی ابھی بھی the world actually is waiting for them to come up with details، اور ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں وہ جانا نہیں چاہ رہے ہیں. علینا میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی پچھلے چند مہینوں اور ہفتوں میں پاک فضائیہ کے یہ سائبر کمانڈ فورس اور یہ انفارمیشن سینٹر جس کو آپ کہہ رہی ہیں ایروسپیس ٹیکنالوجی کے سینٹرز، وہ وزٹ کیے پرسنل. میں نے پورا دن گزارا اور پورا دن گزارنے کے بعد یقین کریں ساری بریفنگ کے بعد اٹ لک ویری ویری امپریسو. لیکن آخر میں جب شام کو میں جانے والا تھا تو میں نے نوجوان جو 20-25 سال کے بچے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ تو تم نے بہت امپریس کیا مجھے، بٹ یہ تمہاری ساری ہارڈ ویئر جو ہے، سافٹ ویئر جو ہیں، جو کوڈز ہیں اور جو سارا ڈیٹا مینٹیننس ہے، جو آپ کے سرورز ہیں، یہ تو سارے چائنا کے ہوں گے یا امریکہ کے ہوں گے یا جرمنی کے ہوں گے. تو کل کو جب جنگ لگے گی تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم جیم کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے، کمیونیکیشن کو انٹرفیئر کر دیں گے، یہ کر دیں گے. تو ہاؤ وڈ یو ڈو دیٹ جب آپ کے سورس اور ساری چیزیں آپ ڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ تو آئی ایم شیئرنگ ود یو ود دا ہمبل پرائڈ فرام دی ایئر فورس سائڈ. مجھے انہوں نے کہا نوجوانوں نے کہ سر جتنے کوڈ، جتنے سافٹ ویئر، جتنا ہارڈ ویئر، ایوری تھنگ از میڈ اسی چھت کے نیچے. تو دیکھیے ہم کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. انہی نوجوان بچوں کو میں ویژولائز کرتا تھا ساری یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ کل اپلائی کرتے ہوئے. اینڈ دس از این ایلیمنٹ آف پرائڈ کہ ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں رہے انفارمیشن کے لیے. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور وہ ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ ہے جو انڈیا نے شاید ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا. یہ ڈائمینشن ہم نے نیا وار میں انجیکٹ کیا ہے فرسٹ ٹائم ایور. اور انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ماڈیفکیشن ابھی سرپرائزز ہیں پاک فضائیہ اور فورسز کے پاس. Right. Thank you so much, Shashi Saab. I'm told that you also have to participate in another program, but we'll let you go. اور ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. شمشاد صاحب جو کشمیر ایشو دوبارہ سے ایک سینٹر سٹیج پہ جو ہے وہ اب آ چکا ہے. 2019 میں بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن اور اس کے بعد سے ایک 6 سال کے بعد دوبارہ سے یہ واپس سے ایک فلیش پوائنٹ بننا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر جس طرح سے ایک اس میں ایک ثالثی کا ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ریزولوشن کو لے کر، آپ کو پتہ ہے بھارت کا سٹانس جو ہے وہ بڑا کلیئر نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ ایک انٹرنل میٹر ہے. آپ کو لگتا ہے اس بار بھارت کی جانب سے تھوڑی ایک نظر آئے گا کہ وہ ریسیپٹیو ہو رہا ہے امریکی اب اس میں جو کردار ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بھارت کا کردار تو خیر وہی رہے گا، کیونکہ اسی قسم کا سیز فائر نومبر 2003 میں بھی ہوا تھا
اس وقت واجپئی تھے، جی اور انہوں نے جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا جی جی کہ دو واقعات سٹیج کیے تھے کہ ایک جو جموں کشمیر کی اسمبلی تھی اس پہ حملہ کروایا، اور پھر دلی میں پارلیمنٹ پہ حملہ کروا کے پاکستان کو بلیم کر کے ساری فوج پاکستان کے بارڈرز پر لے آیا تھے، لائن آف کنٹرول پہ۔ تو پھر امریکہ اسی طرح جس طرح اب ٹرمپ انٹروین کر رہا ہے، اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن تھا، تو اس وقت انہوں نے نہیں، بش آ گیا تھا اس وقت، تو وہ انٹروین کر کے اور واجپئی اور مشرف کی صلح کرائی پاکستان اور انڈیا کی، اور باقاعدہ ہم نے ایک انڈرٹیکنگ دی مشرف نے کہ اب آئندہ جتنی بھی در اندازی انڈیا میں ہوتی رہی ہے پاکستان کی طرف سے کسی وجہ سے بھی، وہ اب نہیں ہوگی۔ یہ تو انڈرٹیکنگ دینے کے بعد معاملات بہتر ہو جاتے، لیکن انڈیا نے ساری کمٹمنٹس کرنے کے باوجود 2006 میں، یعنی یہ ساری چیزیں 2003-4 میں ہوئے، 6 جنوری 2004 کو سٹیٹمنٹ دیا تھا مشرف نے، اور اس کے بعد پھر 5 اور یہ اسی طرح کے واقعات انڈیا شروع کر دیے تھے۔ 2006 میں ممبئی میں ٹرینوں پر حملہ کروایا اور بلیم پاکستان پہ کیا۔ 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس ٹرین تھی، اس کو حملہ کروایا، بلیم پاکستان پہ کیا۔ یہ سب اس سیز فائر کے بعد کی باتیں بتا رہا ہوں۔ 2008 میں کابل میں جو انڈیا کی ایمبیسی تھی وہاں حملہ کروا کے بلیم پاکستان پہ کروایا۔ پھر نومبر 2006 میں جو اوباما نے الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں اگر منتخب ہو گیا تو میں انڈیا پاکستان کا جو یہ جھگڑا ہے کشمیر کا، یہ میں ہمیشہ کے لیے حل کروا دوں گا۔ یہ ٹرمپ سے بہت زیادہ بہت بڑی کمٹمنٹ تھی، اور اس سے انڈیا میں سوگ پڑ گیا تھا، اور میں اسی وقت ہی کہہ دیا تھا میں نے کہ اب انڈیا کچھ کرے گا تاکہ یہ ٹرمپ کی سوچ میں فرق لایا جائے، اور وہی ہوا۔ 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں وہ بڑا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر بینیفیشری جو تھا وہ صرف اور صرف انڈیا تھا۔ پاکستان کو بھی بہت ڈیمیج ہوا، پاکستان کا نام ٹیررسٹ فہرستوں میں آ گیا اور عالمی سطح پر، اور کشمیر جو تھا وہ انڈیا کے اور کنٹرول میں چلا گیا، الیکشن کروا لیا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہوتی رہی۔ اب جو آپ نے کشمیر کی بات کی ہے، بالکل یہ بہت بڑا ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے لیے اس وقت کشمیر کو ریوائیو کرنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی بھی میز پہ رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ بھی انڈیا کی بہت بڑی بے ایمانی ہے جو اس نے کی ہے، اور ہم نے اس کو آلریڈی ڈکلیئر کر دیا ہوا ایکٹ آف وار۔ تو یہ جو دو بڑے ایشوز ہیں، اس کے لیے جو بات چیت ہے، یہ میں ایک چیز کہہ دیتا ہوں کہ یہ عام ڈپلومیٹک لیول پر نہیں ہوگا، یہ ہوگا اوپر کے لیول پر۔ یعنی ٹرمپ کا آپ سٹائل دیکھ لیجئے نا کہ وہ ہائی لیول پہ باتیں کرواتا ہے، پریزیڈنٹ لیول پر، فورن منسٹر لیول پر جس طرح کے، اور وہ نیوٹرل کنٹریز میں کرتا ہے۔ لیکن آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کی تو ایک انمیٹی ہمیشہ سے ایک نظر آئی، ایک ہاسٹائل رویہ تو دیکھا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دوسری اب یہ کمٹمنٹ ہو رہی ہے، دوسری پیشکش ہے۔ 2019 میں بھی وہ یہی پیشکش کر چکے ہیں کشمیر مسئلے کے حوالے سے۔ آپ نے کہا دو خاندان یہاں پر جو موجود ہیں، اور آپ نے چونکہ ان کو اس وقت بھی منع کیا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان will it be able to put its foot down؟ ہم کچھ اس وقت اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ معاملات کو آگے لے کر بڑھ سکیں گے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان سیاستدانوں میں مجھے ایک شخص بھی، اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ عطا تارڑ کیا ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے؟ خواجہ آصف کر سکتا ہے؟ شہباز شریف کر سکتا ہے؟ نواز شریف کر سکتا ہے؟ میں نے تو دیکھے ہوئے ہیں ان سب کو، یہ چٹیں پڑھ پڑھ کے تو بات کرتے ہیں۔ ایسا ایک بندہ ہمیں چاہیے قومی سطح پر جو ٹرمپ کے ساتھ بھی، جو مودی کے ساتھ بھی، بغیر ان چٹوں کے بیٹھے، بغیر کسی مدد کے بیٹھ کے خود کانفیڈنس کے ساتھ پاکستان کا کیس لڑے۔ بس یہ موقع ہمارے لیے ایک ناؤ اور نیور والا موقع ہے۔ اگر ہم نے یہ گنوا دیا صرف اس وجہ سے کہ ذاتی چند لوگوں کے ذاتی مفاد کی وجہ سے ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تو یہ پھر پاکستان کی بدقسمتی ہوگی۔ میں بار بار ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں we must put our house in order۔ ہم نے فوجی لیول پر تو دنیا میں وہ کر دکھایا ہے جو ایک معجزے سے کم نہیں ہے، اور ساری دنیا امپریسڈ ہے، مگر فوجی لیول پر تو ہے برتری ثابت ہو گئی۔ سیاسی سطح پر
معیشت کے سطح پر ہم بہت نیچے گرے ہوئے ہیں. یہ پھر آپ کی ایسی کمزوری ہے جس کا فائدہ ٹرمپ بھی لے گا, جی مودی بھی لے گا, جو بھی آپ کا ایڈورسری ہے وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے گا. تو اتنی بڑی فتح کے بعد جو ہماری ایئر فورس نے ہمیں ایک وکٹری دلائی ہے اتنی بڑی, تو اگر ہم پولیٹیکل لیول پر اپنے آپ کو نہ صحیح طریقے سے کنڈکٹ کر سکے تو یہ بدقسمتی ہوگی. شمشاد صاحب, آخر میں صرف میں سیز فائرز کے حوالے سے آپ کی کامنٹ لینا چاہوں گی, دین آئی ہیو ٹو ریپ اپ. سیز فائر آپ کو کتنے عرصے تک سسٹین کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, سیز فائر جو نومبر 2003 میں ہوئی تھی وہ پھر اس کے بعد تو بس 2-3 سالوں کے بعد پھر چلتی رہی. ابھی بھی یہ جو لائن آف کنٹرول تو چلتا رہے گا اسی طرح, لیکن چونکہ اب ٹیکنالوجی بدل گئی ہے, جو ہماری ایئر فورس نے ثابت کر دیا ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ بڑی چیزوں کی, اب وہ بڑی چیزیں چھوٹی ہو گئی ہیں, نظر نہیں آتی ہیں. اور یعنی جو ایڈورسری کو نیچے لگانے کے لیے اب ٹیکنالوجی ہے. آپ جو ہے اسی سے سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے 2 ملک جس طرح پرتگال اور اسپین 2 دن بجلی کے بغیر چلے گئے تھے, ہم نے بھی جس طرح انڈیا کے شہروں میں بجلی بند کر دی تھی, اب تو اس طرح چل رہا ہے. تو ٹیکنالوجیکلی تو آپ اپنے ایڈورسری کو کر لیں گے, لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں میں بڑے کلیئر طریقے سے کہ پاکستان کی خاطر, ریاست کی خاطر ہمیں چاہیے کہ اپنی جو ذاتی پریفرنسز ہیں, ترجیحات ہیں, ان کو وی شوڈ سیٹ دیم اسائیڈ. اور وہ شخصیت وہ ایک ہی ہے پاکستان میں جو بڑے کانفیڈنس سے, بڑے اچھے طریقے سے اپنے ایڈورسری ٹرمپ کے ساتھ, ٹرمپ تو خیر ویسے بھی جانتا ہے اس کو, اور مودی کے ساتھ, ان سب کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گا, جنگ نہیں ہونے دے گا. پاکستان کو جو اصل چیز جو چاہیے کشمیر والی, اس نے ایک اسمبلی میں جو تقریر کی تھی وہ 100 ہمارے امبیسڈر 70 سال میں انہوں نے کشمیر کا مسئلہ پروجیکٹ نہیں کیا تھا جتنا عمران خان نے جنرل اسمبلی میں اپنی جو سپیچ تھی اس میں دنیا کو بتا دیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا. رائٹ, تھینک یو سو مچ شمشاد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. اور ناظرین, اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, سیکرٹری جنرل ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے. سلمان صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. سلمان صاحب, گفتگو کا آغاز آج علیمہ خان صاحبہ کا جو ان کی گفتگو سامنے منظر عام پر آئی, انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام بقول ان کے انہوں نے پارٹی قیادت کو پہنچایا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں جنید اکبر صاحب سے متعلق کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ عہدہ چھوڑ دیں. سو آپ تک یہ پیغام آ گیا ہے؟ جی آ گیا تھا اور یہ کمیونیکیٹ بھی ہو گیا تھا. بس سلمان صاحب, یہ اچانک سے جنید اکبر صاحب کے حوالے سے یہ کیسے بات یہ ڈیولپ ہوئی ہے, کیونکہ بہت سارے سوالات تو اس پہ ریز ہو رہے ہیں کہ ان کو تو انہوں نے بڑی ذمہ داری ایک سونپی تھی تحریک کو مینج کرنے کے حوالے سے, جو احتجاجی تحریک تھی, اور اچانک سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یہ تو آلریڈی ایک بڑا کنٹروورشل سا سلاٹ رہا ہے یہ ماضی میں بھی. نہیں, پر یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں نا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک چیز ہے اور کے پی میں پارٹی کی تنظیم اور تحریک کے حوالے سے کام ایک دوسری بات ہے. تو خان صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ جنید اکبر صاحب پارٹی کی تنظیم پہ اور جو دیگر تحریک کے حوالے سے معاملات سامنے آئیں گے ان پر توجہ دیں صوبہ خیبر پختونخوا میں. اس میں کوئی میری نظر میں بڑی بات نہیں ہے. یہ انتظامی نوعیت کے معاملات ہیں, یہ ہوتے رہتے ہیں. جس طرح حالات سامنے آتے ہیں, حالات بدلتے ہیں تو فیصلے بدلتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں. بٹ کوئی ریزن اس کے علاوہ کوئی ایسی سرفیس کی کہ خان صاحب یا کارکردگی, کیونکہ ویسے سوالات سلمان صاحب ریز ہوتے تھے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ایک چیئرمین کا سلاٹ بڑے ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جہاں پر حکومت بڑی خائف رہتی ہے ہر وقت, اور ایسے میں ان کی جب سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا تھا تو ایسی کوئی خبریں بھی سامنے نہیں آ رہی تھیں کہ بہت بڑا کوئی سکینڈل جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے, اس کی تحقیقات جو ہے اس کو انیشیٹ کر دیا گیا ہے. نہیں, میرا نہیں خیال, بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی تعلق جنید اکبر صاحب کی کارکردگی سے نہیں ہے بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. یہ خالصتاً پارٹی کی جو تنظیم ہے, اس کی جو ضروریات ہیں خیبر پختونخوا میں, اس کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ زیادہ توجہ دے سکیں پارٹی کے معاملات پر. اس کا کوئی یہ نہ لیا جائے اس سے تاثر کہ جنید اکبر صاحب کے حوالے سے کوئی خان صاحب کو شکایت تھی یا ہے.
بٹ سلمان صاحب یہ جنید اکبر صاحب کو کنوے ہو گئی ہے یہ بات؟ جی بالکل ہو گئی. وہ اس بارے میں کوئی ان کو بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس میں نہ کوئی کنٹروورسی ہے. مجھے نہیں پتا آپ اس کو کیوں اتنی اہمیت دے رہی ہیں. یہ تنظیمی نوعیت کے معاملات ہیں, روز یہ طے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا بڑی بات ہے. کیونکہ سلمان صاحب جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ جنید اکبر صاحب نے بھی آج جب انہوں نے کنفرم کیا کہ ان تک بات پہنچی ہے, پر وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک خان صاحب جو چینل استعمال کرتے ہیں اس کے تحت اگر ان کو اس کے تھرو ان کو جب تک پیغام نہیں ملے گا تب تک وہ اس عہدے سے مستعفی نہیں ہوں گے. نہیں, میں نے یہ نہیں سنا. پیغام ان کو مل گیا نا جی, علیمہ بی بی کے تھرو مل گیا, تو اور کون سا چینل ہے ان حالات میں؟ تو یہی چینل ہے نا. خان صاحب سے براہ راست ملاقات ہو نہیں پا رہی, میری نہیں ہو پا رہی, جو ان کے سپوکس پرسن ہیں نیاز اللہ نیازی ان کی بات نہیں ہو پا رہی, جو سیاسی رفقا ہیں جن کو جمعرات کو ملنا ہوتا ہے ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. یہ سب کچھ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, عدالت عالیہ کے فیصلے کی روگردانی ہے, لیکن یہ صورتحال ہے ہمارے سامنے. تو اس تناظر میں جو پیغام خان صاحب نے دیا وہ پہنچ چکا ہے جنید اکبر صاحب کو, مجھے یقین ہے وہ اس پر عمل کریں گے. سلمان صاحب یہ بھی ضرور آپ بتانا پسند کریں گے کہ جنید اکبر صاحب کے بعد پھر کس کا نام انڈر کنسیڈریشن ہے فار پی ایس سی چیئرمین؟ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ عمر ایوب صاحب یہ ذمہ داری نبھائیں. سو عمر ایوب صاحب وہ کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اور وہ پہلے بھی فائنانس کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں, وزیر رہے ہیں, تو بالکل وہ موزوں شخصیت ہیں اس کام کے لیے. اور اب تک سلمان صاحب عمر ایوب صاحب سے مشاورت اس حوالے سے نہیں ہوئی پارٹی کی اندرونی سطح پہ؟ نہیں, مشاورت کیا, ان کو اس بات کا علم ہے, ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے. ان کی صحت آج کل ناساز ہے, وہ ہسپتال میں ہیں, لیکن چند دنوں میں انشاءاللہ وہ باہر ہوں گے, تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اس میں تھوڑا سا جو تعطل ہوا ہے وہ عمر ایوب صاحب کی جو ناسازی طبیعت ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. رائٹ, سو یہ پہلے سے یعنی کہ یہ بات سرفیس کر چکی تھی علیمہ خان صاحبہ کے تھرو, یہ پیغام وہ ملاقات جن میں دو بہنوں کو اجازت دی گئی تھی اس کے بعد یہ سامنے آ گئی تھی آپ لوگ کے تک؟ بالکل اسی وقت آ گئی تھی بات. رائٹ. علیمہ خان صاحبہ نے 9 مئی کو ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ہماری فیملی نے کنسلٹ کیا ہے, آپ کا نام انہوں نے دیا تھا کہ آپ سے کنسلٹ مشاورت کی گئی ہے ریگارڈنگ دی پٹیشن فائل فار عمران خان's پیرول, اینڈ آپ کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, آپ نے کہا کہ 0 چانس ہے عمران خان صاحب پیرول پہ ان کی رہائی ہو سکے. سو کوئی امید نہیں ہے. آج ہی لطیف کوسا صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بڑی عید شاید وہ گھر پہ کریں گے. نہیں, وہ تو خیر ان کی اپیلیں اور ان کی بیل کی درخواستیں جو ہیں وہ عدالت میں ہیں. دیکھیں, آج کل ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی امید لے کر نہیں جاتے عدالتوں میں. ہم قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں کوئی امید ہے. ہم بہرحال جو عدالتیں ہمیں میسر ہیں, جو نظام اب ہمارے سامنے ہے, اس سے ہم معاملہ کرتے رہیں گے, ہم دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے, دستک دیتے رہیں گے, آئین قانون کی بات کرتے رہیں گے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی امید ہے یہ اب مناسب نہیں ہے. ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے آئین پاکستان پر, پورے عدالتی نظام پر. اس کے بعد ہم ایک مدافعت کے موڈ میں ہیں, ہم مزاحمت کر رہے ہیں, ہم قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے حقوق مانگتے رہیں گے. تو اس لیے اس تناظر میں اس بات کو دیکھا جائے. اگر ان کو مل جاتی ہے, بیل مل جاتی ہے, یا جو ان کی اپیل ہے جس میں درخواست کی گئی ہے کہ کنوکشن القادر ٹرسٹ میں اس کو سسپینڈ کیا جائے, تو یقیناً وہ عید گھر کریں گے. بٹ سلمان صاحب, آپ چونکہ لیگل کمیٹی کا حصہ بھی ہیں, آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ 0 چانس ہے عمران خان صاحب کا ان دا کرنٹ کانٹیکسٹ, جہاں پر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر کیا, تو پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ ایک درخواست دائر کر دیتے بنا مشاورت کے؟ نہیں, بالکل مشاورت کی ہے انہوں نے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیں, اس میں ہمیں ایک موقع ملتا ہے قانون آئین کو کرنے کا, یہ عدالت کو یاد دلانے کا کہ انہی عدالتوں نے میاں نواز شریف کو پیرول پہ رہا کیا, نہ صرف جیل سے باہر آنے دیا, ملک سے باہر جانے دیا, اور بھی بے شمار نظائر ہیں. لطیف کھوسا صاحب سے میری اس پہ بالکل مشاورت ہوئی. تو یہ سب باتیں عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی. ہم کوئی جو راستہ ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں.
بیل کا راستہ ہو، پیرول کا راستہ ہو، یہ تمام باتیں ہم کرتے رہیں گے، اور ان تمام باتوں میں وزن ہے، ان تمام باتوں کے نظائر موجود ہیں، لیکن جو حالات ہیں اس وقت ان کے پیش نظر ایسی بات ہم کہتی ہیں کہ ہمیں امید نہیں، لیکن قانون اور آئین تو ہمارے ساتھ ہے۔ رائٹ، بٹ سلمان صاحب کل جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، اب منگل، پھر ایک اور منگل آ رہا ہے، اور وکلا کی جو ملاقات ہے عمران خان صاحب کی، اسی ہوپس میں، امید میں گزر جائے گی کل کا دن بھی کہ آپ لوگ کو ملاقات جو ہے وہ نہیں کرنے دی جائے گی، اور عدالتی احکامات کی نان کمپلائنس ہمیں کل کے روز بھی آپ کے خیال میں نظر آئے گی؟ دیکھیں کل کیا ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ ہم تو جاتے ہی ہیں قانون کا سہارا لے کر، عدالتی حکم ہاتھ میں پکڑ کر۔ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی استدعا کرتے ہیں ہر ہفتے کہ وہ ہماری جو توہین عدالت کی درخواستیں ہیں ان کو لگائیں۔ ان درخواستوں کو دائر ہوئے اب 1.25 مہینہ ہونے کو آیا ہے، تو وہ درخواستیں بھی نہیں سنی جا رہی، تو ہم کریں گے۔ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ہزیمت ہو، یہ تو نظام اپنے آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں نا۔ اگر آپ آئین، قانون، عدالت کسی چیز کو نہیں مانتے تو یہ تو نظام کی خامی ہے۔ ہم ہر دفعہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور اپنی بات قانون اور آئین کے مطابق کرتے رہیں گے۔ رائٹ، سلمان صاحب میں ضرور پوچھنا چاہتی ہوں، لاسٹ پروگرام میں آپ نے جہاں پر ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے انہوں نے بند نہیں کیے ہیں، سو ابھی جو موجودہ تناظر میں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ، اور آپ کی پارٹی نے بھی، آپ تمام نے، لیڈران نے اپنی سپورٹ، بہت ہی آل آؤٹ کمپلیٹ سپورٹ جو ہے وہ انشور کی تھی افواج پاکستان کو، اور جس طرح سے ہم نے وی اسٹینڈ وکٹوریس، ہم نے جس طرح سے بھارت کو ایک شکست کا سامنا کروایا ہے، آپ کے خیال میں اس وقت جو بیک چینل جو رابطے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان قوتوں کے ساتھ، وہ ری اسٹیبلش ہونے کے آپ کے خیال میں چانسز ہیں؟ دیکھیں آئین اور قانون کی بات تو فرنٹ چینل سے ہونی چاہیے نا۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی اور آج بھی، اور ان تمام واقعات نے پچھلے چند دنوں کے ثابت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس مملکت کی طاقت ہے، اس مملکت کے اداروں کی طاقت ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں، سوشل میڈیا پہ ہوں یا سڑکوں پہ ہوں، وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے، جس نے پاکستان کے ہر علاقے کو، ہر زبان کے لوگوں کو، ہر فرقے کے لوگوں کو جوڑا ہوا ہے۔ اس کو ماننا پڑے گا ہمیں، پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت کے طور پہ۔ میں نے اپنی کسی گفتگو میں یہ کہا کہ ایک لیڈر جس پہ عوام کی غالب اکثریت کا اعتماد ہو، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوا کرتا ہے۔ ایک ایسی پارٹی جو تمام ملک کو جوڑ سکے، جہاں افراتفری ہو، جہاں خون خرابہ ہو، جہاں دہشت گردی ہو، وہ ایک نعمت ہے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کو بطور طاقت استعمال کرنا چاہیے۔ جو رویہ پچھلے 2-2.5 سال رہا کہ پی ٹی آئی کو ختم کر دو، الیکشن سے باہر نکال دو، رزلٹ بدل دو، لوگوں کو جیل میں ڈال دو، زد و کوب کرو، اس تمام روش کو بدلنا ہوگا ہمیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو اکٹھے بیٹھ کر پاکستان کی بات کرنی ہوگی اور اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا ہوگا۔ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی، پی ٹی آئی کے سپورٹر، پی ٹی آئی کے ورکر، سب اس حوالے سے یک زبان ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی طاقت ہیں، ہمیں طاقت سمجھو اور ساتھ لے کر چلو۔ رائٹ، اور سلمان صاحب آپ نے درست کہا، آپ کے جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک وہ سائزبل چنک ہمیں نظر آتا ہے، ایون سوشل میڈیا پہ بھی، جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور آپ جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر خصوصی شکریہ ادا کر رہے ہیں سوشل میڈیا وارئرز کا اس پورے سیناریو میں، آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے بھی بھارت کے خلاف اس مہم میں، اس کیمپین میں بھرپور ساتھ دیا ہے؟ بہت زبردست، کسی نے اس سے زیادہ ساتھ نہیں دیا۔ دیکھیں پاکستان کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ 90-95% ہمارے ساتھ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ پلیٹ فارم جو شاید میں نہیں استعمال کر سکتا، وہ ٹک ٹاک ہو، وہ انسٹاگرام ہو، اس پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ان کے ذہن تخلیقی قوت سے مالا مال ہیں۔ یہ میمز ہوں یا یہ کوئی جواب دینا ہو، فیکٹ چیکنگ کرنی ہو، سب کام ہمارے سے منسلک لوگوں نے، یا وہ لوگ جو عمران خان کو اس ملک کا لیڈر مانتے ہیں، ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا ہوگا۔ رائٹ، اور سلمان صاحب آخر میں ایک طرف جہاں پہ ہمیں
نظر آ رہا ہے کہ ملک میں اس پورے تناظر میں ریلیز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنی جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پورے تمام پاکستانی. وہیں پر پاکستان تحریک انصاف، نیچرلی آپ نے جن مشکل حالات کا جو ذکر کیا ہے، جو آپ کی جماعت کو جن کا سامنا ہے، ان چیلنجز کا، اس حوالے سے وہ احتجاجی تحریک سے متعلق بھی آپ کیا بتانا پسند کریں گے آڈینس کو کہ وہ مومنٹم جو ہے عنقریب ہمیں وہ بھی نظر آئے گا، کوئی تحریک کا آغاز نظر آئے گا، یا پھر آپ نے جس طرح سے کہا کہ فرنٹ سے ہی مذاکرات جو ہے اس کا سلسلہ ایک ریزیوم ہوتا ہوا دکھائی دے گا؟ دیکھیے، میری یہ خواہش ہے، میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بھی یہ فائدے کی بات ہے کہ ہم سب بیٹھیں اور جو آئین قانون کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیں، اس کے وجود کو تسلیم کریں اور سب مل کر پاکستان کی طاقت بنیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر ہمیں دھتکارا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہم ملٹری کورٹ سے سزا دیں گے، تمہیں کال کوٹریوں میں ڈالیں گے، تمہاری جماعت کو تتر بتر کر دیں گے، الیکشن تمہیں نہیں لڑنے دیں گے، الیکشن کے رزلٹ بدل دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ افراتفری ہوگی، لوگ بے دل ہوں گے، لوگ غصے کا اظہار کریں گے. تو خدارہ معاملات کو اس جانب نہ لے کے جائیے. جو ایک اچھا موقع پیدا ہوا ہے، اتحاد کا، یگانگت کا، ایک یک زبان ہونے کا موقع پیدا ہوا ہے، اس کا ہمیں سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تمام اداروں کو، تمام نقطہ نظر کے لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کر پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. سلمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.